बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। दो चीज़ें इसमें एक चीज़ जो मीटिंग का बता दूं, जो मीटिंग हुई है ना उसमें बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन हुई है कि अब हम डैमेज कैसे कंट्रोल करें पूरे मुल्क के अंदर। मैं आपको ईसा नकवी साहब बताऊं, मैं जब वहाँ से निकला ना फ़ौरन, ठीक है, मैं वहाँ से फ़ौरन निकला क्योंकि मैंने कहीं जाना भी था। मैंने कहा मैं घर जाता हूँ फ़ौरन वीडियो करके और फिर जहाँ जाना है मीटिंग के लिए वहाँ चला जाऊँगा। मैं आया हूँ आगे ना, मैं क्योंकि जैसे ही हुआ है ना, तो जैसे ही चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस से बात शुरू की ना, क्योंकि हुआ क्या, जब उन्होंने बताया ना सलमान सफदर साहब ने कि इन 8 केसेस में ना इमरान खान के खिलाफ चालान पेश हुआ है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, ना फर्द जुर्म आयद हुई है, ना ट्रायल शुरू किया गया। जब ये लफ्ज़ उन्होंने कहा है ना, अभी उन्होंने और दलाइल देने थे, इसी नुक्ते पे आके ना चीफ जस्टिस का 1 मिनट साथ पहले उन्होंने बात की उनसे, हसन रज़ा रिजवी साहब से। अब जब उन्होंने हसन रिजवी साहब से बात शुरू की ना, मैं और इमरान वसीम साहब भाग पड़े बाहर की तरफ, ठीक है, कि काम खराब हो कि हमने कहा जी फैसला सुनाने जा रहे हैं। हमने वो कहा कि बाहर जो स्पीकर है ना, जो एग्जिट वहां से सुने, उधर सुन के ना बाहर, क्योंकि वो रश भी बहुत लग जाता है, मोबाइल लेने होते हैं। अभी इमरान वसीम साहब और मैं वहां से भागे, अभी हम दरवाजे पे नहीं पहुंचे थे, पीछे उनका अलाउड, क्यों कि ना फर्द जुर्म आयद हुई है ना ट्रायल शुरू हुआ है। देखें ईसा नकवी साहब, उसके बाद क्या हुआ है ये मैं एक चीज़ ज़रा ज़रूर कह दूं आपके दोस्त हैं तसव्वुर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक बयानिया ऑब्वियसली एक डिफरेंट किस्म का बन गया है। कराची से उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा कि ये फैसला स्क्रीन पर फ्लैश जब हुआ है उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 400 पॉइंट प्लस थी और 1300 पॉइंट गिरी है, विच मीन्स कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो तसव्वुर साहब को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, ठीक है, वो कल लेकिन 2600 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी, वो कोई मसला नहीं, वो चली जाएगी। लेकिन ये इसका एक फौरी तौर के ऊपर इम्पैक्ट है। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो ये बताएं कि जब साइफर केस का फैसला नवंबर का गालिबन महीना मैं था, वो बात एक से बात बताना चाहता। मैं जब निकला ना, तो क्योंकि पीटीआई के बहुत से वर्कर्स आए हुए थे आज ना, बहुत से लोग, आम रहनुमा भी आए हुए थे, बहुत से लोगों को जाने नहीं दिया। मैं जब पार्किंग से निकल रहा था ना, तो कोई 15 से 20 पीटीआई के वर्कर्स खड़े थे। अच्छा, मैं अब भागा आ रहा हूँ कि वो, मैंने कहा कि गाड़ी में बैठ तो निकलता हूँ, मैं आ रहा हूँ तो मुझसे उन्होंने पूछा क्या बने, मैंने कहा बेल हो गई है। यार, उनकी आंखों के अंदर जो एकदम जो एक मतलब आंसू से नहीं आ जाते खुशी से, और इतने वो एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड वो। सर देखें, जिस तरह से पीटीआई ने सेलिब्रेट किया ना पूरे पाकिस्तान में, ये तो ऐसे लगा कि पता नहीं को क्या कमाल हो गया, क्योंकि नैरेटिव की जंग वो आज जीती। लेकिन एक्साइटमेंट को जरा आप साइड पर रख के ग्राउंड रियलिटी की बात कर लें। मुझे अब जाहिर है कि आपको जजों के नाम बड़े अच्छे से याद होंगे, बेंचेस की तश्कील याद होगी। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, एक तो सरदार तारिक मसूद थे, एक जस्टिस अतर मिनल्ला थे, तीसरे अब या तो जस्टिस मुनीब थे या जस्टिस मंसूर अली शाह। साइफर वाले में, जब साइफर वाले केस की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी थी और इलेक्शन कमीशन का जो बल्ले का निशान लेने वाला फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, वो भी उस तारीख को आया था और ज़मानत का फैसला भी साइफर केस में उसी दिन 22 नवंबर को गालिबन आया था, या 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो जो साइफर का फैसला था, उसके बाद मुझे आपके जुमले याद हैं जो आपने वीडियो की कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स ने साइफर केस को प्रैक्टिकली उड़ा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में लिखा था कि हमारे इन रिमार्क्स का और इस जमानत के फैसले का ट्रायल पे असर नहीं होना चाहिए। तो नीचे ट्रायल पे फिर इमरान खान को सजा हो गई। अब 9 मई में जो जमानत का फैसला है वो जिन भी ग्राउंड्स पर दिया गया है, क्या उससे ट्रायल 9 मई के जो केसेस हैं उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? 1000% पड़ेगा। पता है मसला क्या है, मैं बताता हूँ। अदालत जो मर्जी लिख दे, ठीक है, अब यार मसला क्या हो गया है, इस जो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस चलता है ना, उसके इम्पैक्ट बहुत खौफनाक होते हैं। क्यों? इस्लामाबाद में जितने ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे कोर्ट रिपोर्टर्स व्लॉग्स करते हैं, इतने लाहौर में नहीं करते, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया जितना इधर होता है उधर नहीं होता, मेन वकला जितने इधर होते हैं उधर नहीं होते। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इंग्लिश अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें लगती हैं, ठीक है, इंग्लिश में रिपोर्ट होता है, सारी चीज़ें। सर अब जब ये बात वो जज सुनेगा, नीचे जो बैठे हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाई कोर्ट वाला जब ये अब सुनेगा कि भाई वहाँ तो 1.5 घंटे समाअत हुई है और पंजाब हुकूमत का वकील एक डॉक्यूमेंट क्या, एक सबूत क्या, एक जरा बराबर कोई चीज़ नहीं पेश कर सका। अब कल को वो जब इमरान खान को कन्विक्ट करेगा, उसके ऊपर जब उसको पता होगा कि भाई पहले ये साबित हो चुका है कि कोई चीज नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर दबाव होगा। इतना आसान नहीं, हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर इसका बड़ा इंपैक्ट होगा, चाहे अदालत लिखती रहे कि आपने असरअंदाज इससे नहीं होना। अच्छा, अब फाइनली आ जाए इस बात पे कि अब लोगों के जहनों में सवाल तो ये है ना कि 9 मई के तमाम मुकदमात में इमरान खान को जमानत मिल गई। प्रैक्टिकली गालिबन 8 केसेस हैं इस वक्त,
2 سے 3 مقدمات 26 نومبر کے، 2 سے 3 مقدمات اکتوبر کے، اور ایک غالباً ہے القادر ٹرسٹ کیس کا. یہ ایک کنوکشن ہے اور باقی جو ہے وہ مقدمات ہیں جن میں ضمانتیں نہیں ہوئی بھی. کتنا امکان ہے یہ 8 مقدمات یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے عمران خان کے خلاف؟ کیونکہ جو پروسیکیوشن کی تیاری 26 نومبر کے حوالے سے ہے، میری اطلاعات کے مطابق وہ 9 مئی کے مقدمات سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر میں نا زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، 9 مئی میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ 9 مئی سے پہلے عمران خان نے 4 مئی 7 مئی 8 مئی اور 9 مئی کو باقاعدہ پریکٹیکل میٹنگز کی اور اس میں سازش تیار کی. 26 نومبر میں تو عمران خان کو گرفتار ہوئے 1.25 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک کیس آیا تھا، مجھے وہ کیس یاد نہیں ایگزیکٹ کیا کیس تھا، جس میں شہریار افریدی وغیرہ کا کیس تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اندر سے ہائی کورٹ پر، ان میں سے کسی کا تھا شہریار افریدی وغیرہ میں سے، عمران خان نے جیل کے اندر سے اس کے اوپر حملے کا حکم دیا عدالتوں پہ. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کر لیا کیونکہ عمران خان ان کو کہا تھا کہ تم نے حملہ کرنا ہے. عدالت نے کہا کہ بھائی جیل کے اندر بیٹھ کے ایک بندہ حملے کا پلان تیار کر رہا ہے اور آپ اتنے دن بعد آپ کو خیال آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، اور آپ نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی. دیکھیں تو اگر اکتوبر اور نومبر کے مقدمات، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کم از کم عمران خان کی حد تک گراؤنڈز ویک ہیں، تو اب بچ جاتا ہے القادر اور توشہ خانہ 2. ٹھیک ہے، توشہ خانہ 2 ان کو چلانے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلاتے ہیں تو عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، وہ یہ ان کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئسولیٹ رہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ القادر میں کوئی بڑی خبر اس طرح سے آ سکتی ہے سماعت کے حوالے سے، کیونکہ آج جو سلمان صفدر صاحب کی چیف جسٹس پاکستان جائی خان آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ القادری کیس نہیں لگ رہا، اور جائی آفریدی صاحب اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہیں کیونکہ انہوں نے ہی سرفراز ڈوگر صاحب کو، سرفراز ڈوگر کیا نام ہے ڈوگر کا، ٹھیک ہے، تو یہ سرفراز ڈوگر ہی ہے نا، جو بھی ہے بہرحال جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، نام ہی مجھے اس کا بھول گیا ہے، تو حالانکہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو ساؤتھ والے جاجی لے بیٹھے ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، کچھ نے. اچھا، تو اب آئے اس کے اوپر آپ کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں آخر میں جو وہ یہ ہو سکتا ہے سلمان صفدر صاحب نے جو جائی آفریدی صاحب کو آئے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں ڈوگر صاحب کو کہ لگائیں کیس، تو پھر یہ، لیکن عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے نا وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پی ٹی آئی باہر مومنٹم بہت زیادہ نہیں بنا لیتی، اور ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ورنہ تو 200 کیسز ہیں نا روز، کچھ چیزیں لا وائز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ادر وائز ہوتی ہیں. آپ کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، قداور شخصیت کی بات کر رہا ہوں میں نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، وہ مائنڈ بھی کر لیتے ہیں، جم میں ہوتے ہیں کبھی گزشتہ روز ایک آرگینک شاپ کے اوپر گریک یوگرٹ خریدتے ہوئے مجھے جو ہے وہ نظر آئے، گریک یوگرٹ خریدتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں لا وائز ہوتی ہیں، پرفارمنس وائز ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ادر وائز ہوتی ہیں. تو ادر وائز جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک تو شاید ظاہر ہے کہ عمران خان کے مقدمات. لیکن ٹورڈز دی اینڈ میں سلمان صفدر صاحب کی جو ہے وہ ایک ویڈیو پلے کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ اس کا ظاہر ہے کہ وہ پورا لب لباب بتا رہے ہیں کہ اس کیس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ ذرا سن لیں. کافی لمبی عمران خان صاحب کی آرڈین رہی 9 مئی کے کیسز میں، مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی جو آخری 9 مئی میں 8 بلیں تھیں، تقریباً 2 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد، جس میں انہوں نے آج سرکار سے بہت اہم سوالات انہوں نے اٹھائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ بھی اپنا انہوں نے اطمینان ظاہر نہیں کیا کہ یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے اور ایسی ججمنٹ نہیں لکھنی چاہیے تھی، احتیاط ہوتی ہے بیل آرڈرز لکھنے میں. مگر آن دا پازیٹیو سائڈ عمران خان صاحب کے آخری 2 مقدمات رہتے تھے، بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، اور ان میں بہت بڑا ایک رکاوٹ جو ان کی ریلیز میں تھی وہ 9 مئی کے کیسز تھے. اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ان 8 کیسز میں بھی ہمیں بیل فائنلی ہمیں گرانٹ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ بہت عرصے سے عمران خان صاحب کے کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں آ رہی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اٹس اے سائی آف ریلیف کہ فائنلی 9 مئی کے کیسز میں آج سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کر دیا ہے. اب ایک آخری تو یہ گفتگو جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے کی. اب انتظار اس بات کا کوئی بڑے لمبا چوڑا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ مٹھائی کون کھاتا ہے، گھنگرو کس کے ٹوٹتے ہیں، اور ارمانوں پہ کس کے اوس پڑتی ہے، آخری کہکا کون لگاتا ہے. اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے. پھر عظمت بخاری صاحبہ نا یہ محل جاپان گئی ہوئی ہیں، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ کوئی ٹائم کا ایسا فرق ہے کہ نیند میں انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا. یہ ٹویٹ ان کا غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو آج میں کورٹ روم میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیا ہوا.
کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس نظام کے ساتھ 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں بیچارے. تو 2 ٹاؤٹ بیٹھے تھے, تو وہ نا جب ذوالفقار نقوی صاحب لڑ کھڑا گئے نا اور ان سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی, تو شکل دیکھنے والی تھی, ان کی شکل دیکھنے والی تھی. ایک بندہ بیٹھ کے نوٹس لے رہا تھا, وہ نیگیٹو پوائنٹس لکھ رہا تھا ذوالفقار نقوی کے, ٹھیک ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے نکل کے کہیں گئے ہوں گے بتانے کے لیے, شکایت لگانے کے لیے کہ جی یہ تو ذوالفقار نقوی نے مروا دیا, اس کی تیاری نہیں تھی, ٹھیک ہے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ ذوالفقار نقوی صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے ایسے ہی کہ وہ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کروڑوں روپے, جب عدلیہ آپ نے ایسی بنا لی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان آپ کی مرضی کا, آئینی بینچ کے ججز آپ کی مرضی کے, تو پھر بھی آپ کو وکیلوں کی ضرورت ہے کروڑوں روپے کے. اب دیکھیں ذوالفقار نقوی صاحب اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کروڑوں روپے جو ہے وہ دیے گئے ہیں. لیکن ذوالفقار نقوی صاحب کو اس لیے قصور نہیں ہے کہ ذوالفقار نقوی صاحب جو ہیں کیس ہی جب کمزور ہے تو ذوالفقار نقوی صاحب بیچارے کیا کریں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو لاہوری کورٹ کا فیصلہ ہے, اس فیصلے میں تو انہوں نے جن 2 گواہوں کے بارے میں لکھا ہے اس کے اوپر تو یحییٰ افریدی صاحب نے جانے نہیں دیا, کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ تو ادھر ہم گئے تو ہمیں لکھنا پڑے گا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, پھر آپ کیا کریں گے. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, آج جتنا بڑا نون لیگ کا اور اس حکومت کا اس نظام کا نقصان ہوا ہے, ان کو ریئلائزیشن نون لیگ والوں کو اس طرح سے نہیں ہو رہی, لیکن کچھ جگہوں پہ بہت ریئلائزیشن ہے, اس لیے ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے اسلام آباد میں, ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے عیسیٰ نقوی صاحب کہ یہ جو کیس ہے 9 مئی, ایک ہے 9 مئی, وہ بھی 9 مئی بھی مدر آف آل کیسز ہے عمران خان کا, مدر آف آل کیسز ہے. یعنی مدر آف آل کیسز سے مراد یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے حوالے سے, کہ الیکشن کے بعد جو ہوا اس کو ہمارے بہت سے تجزیہ کار اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ 9 مئی ہوا تھا, مدر آف آل کیسز وہ ہے, وہ بیسیکلی ریاست کا مقدمہ یا حکومت کا مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف, لہٰذا تو 8 فروری تو ہونا ہی تھا. اگر 9 مئی ہوگا تو 8 فروری بھی ہوگا, 9 مئی ہوگا تو پھر باقی کیسز بھی ہوں گے. بہت ساری سزاؤں کو, گرفتاریوں کو, نئے مقدمات کو جوڑا گیا کہ کیونکہ 9 مئی ہوا تھا لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ سارے, تو اس کو ظاہر ہے کہ مدر آف آل کیسز کی حیثیت تو حاصل ہے. بالکل ہاں. اچھا پھر مدر آف آل کیسز میں اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیا وہ ٹرم یوز کریں گے کہ 9 مئی کے بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں نا, کہ کم از کم کوئی 40-45 جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعات ہوئے 9 مئی کو, اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو کیس ہے نا وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ لاہور والا. اسی کیس میں آج عمران خان کی سب سے پہلے ضمانت ہوئی ہے. آج عمران خان کی سب سے پہلے جس کیس کی ضمانت ہے نا وہ کور کمانڈر ہاؤس کی ضمانت ہے. عیسیٰ نقوی صاحب, حکومت کا بیانیہ کیا ہے ذرا میں اپنے ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں, دیکھنے والوں سے پوچھتا ہوں, حکومت کا اور سارے اس نظام کا 9 مئی کا مقدمہ کیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک سازش تیار کی, عمران خان نے پلان تیار کیا. عمران خان نے کہا اپنی پارٹی کو کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فوج کی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں, اور آپ نے اس وقت تک حملے کرنے ہیں جب تک یہ مجھے رہا نہ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے, یہ نون لیگ والے کئی جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ اس لیے 9 مئی اس لیے کروایا تھا کہ وہ فوج کے اندر کو کروانا چاہتے تھے. یہ 2 باتیں وہ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ عمران خان کیا ہے؟ ماسٹر مائنڈ ہے, ماسٹر مائنڈ ہے. آج عمران خان کو ماسٹر مائنڈ ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت وہ نہیں دے سکے. تو بیانیہ کدھر گیا آپ کا؟ سارا بڑھ گیا نا. ایک ثبوت آپ نہیں دے سکے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا. بھائی ماسٹر مائنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ اگر وہ تھا, سب سے پہلے تو ماسٹر مائنڈ کے خلاف کیس چلانا تھا نا, باقیوں کے خلاف بعد میں چلانا تھا. باقیوں کو آپ سزائیں کروا رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کے خلاف. اب دوسرا یہ ہے کہ جو ایک نیگیٹو چیز ان کے لیے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت ثبوت ہیں, بہت سی آڈیوز ہیں, خفیہ آڈیوز ہیں, اور ایسی چیزیں ہم پیش کریں گے کہ برباد کر دیں گے. وہ تو ساری کی کوئی ایک چیز بھی انہوں نے پیش نہیں. آڈیو ایویڈنس, ویڈیو ایویڈنس, یہ بھی کہا گیا, ریکارڈنگز کا کہا گیا, خفیہ ریکارڈنگز کا کہا گیا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو صوفے کے پیچھے یا ٹیبل کے نیچے اور پردے کے پیچھے اور بھیس بدلنے کے علاوہ کوئی چیز آج رکھی گئی نہیں. اچھا پھر ایک چیز اور ہے, میں بار بار میرے ذہن سے نکل رہی ہے, میں پہلے وہ بتا دوں. دوسرا جو ہے, ایک تو میں نے بتا دیا کہ کوئی ماسٹر مائنڈ والا ثبوت. دوسرا جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کو کی کوشش کی, اس کی آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے آج جو عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان میں سے 2 مین وجوہات کیا تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ جن 3 کیسوں میں عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا نا, یہ تھے ٹوٹل 8 کیسز. آج 5 میں عمران خان نامعلوم افراد میں بعد میں ان کا نام ایڈ کیا گیا, یعنی وہ ایسے ایڈ کیا گیا کہ جو اکیوزڈ تھے, ملزمان تھے,
ان سے بیان لے کے نا کہ ہم نے تو عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے، اس طرح سے عمران خان کو ان ایف آئی آر میں شامل کیا گیا تھا. 3 میں ڈائریکٹ نام تھا ایف آئی آر میں. ادھر ایک بہت بڑا ان سے کیا ہوا، وہ جو ایف آئی آر ہے نا 3 جن میں عمران خان نامزد ہے وہ ہے 10 مئی کی. ایک چیز میں اپنے دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جو اس 302 کی خاص طور پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا، وہ اگر 1 گھنٹہ بھی ڈیلے ہو جائے نا، 1 گھنٹہ بھی ڈیلے ہو جائے تو کیس کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر میں چوک اعظم میں کوئی یا کسی گاؤں میں، لیا کے کسی گاؤں میں جہاں میری فیملی رہتی ہے، یا باولپور کے کسی گاؤں میں رہتی ہے، خدا نہ خواستہ وہاں ایک ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، واقعہ ہوا ہے اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہے جو وہاں جا کے تھانے میں رپورٹ کوائے یا فوری طور پہ 15 پہ کال کرے اور بتائے. میرے تک بات پہنچ گئی ہے کہ وہاں یہ واقعہ ہو گیا ہے. میں یہاں بیٹھ کے جو میرے قریب ترین تھانہ ہے، کوئی بھی جو تھانہ ہے، میں اس میں جاؤں گا، میں انہیں بتاؤں گا کہ فوراً رپورٹ لکھیں کہ ابھی 5 منٹ پہلے میرے گاؤں میں، میرے گھر میں وہاں یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہے جو پراپر جا کے رپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، جس طرح ڈیلے ہوتا ہے نا، ڈیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہانی آپ تیار کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ان کیسز میں دیکھی جاتی ہے نا، وہ دیکھی جاتی ہے کہ ایف آئی آر کتنی دیر بعد کروائی ہے. پاکستان کا جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر سارا مقدمہ ہی ٹائمنگ آف ایف آئی آر کے اوپر. انٹرنیشنلی ہم نے جو فائٹ کیا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ وقوع ہوا ہے، وقوعے سے تھانے کا فاصلہ جو ہے وہ 35 منٹ ہے. نہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پر ٹیلی فون کی کوئی فیسلٹی ہے. 35 منٹ سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور یہ وہ لیکیونا تھا جس کی وجہ سے پوری عالمی برادری نے انڈیا کا مقدمہ جو پاکستان کے خلاف وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بالکل. تو دیکھیں آج جو حکومت ہے، یہ نظام پورا یہ نیریٹو کی جنگ برے طریقے سے ہارا ہے. ابھی جو نہیں، لیکن تو دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.